मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूमी मगलूब हो गए। हुआ ये था कि ये जो कुस्तुनतीनिया का इलाक़ा है, तुर्की और फिर उससे पहले अरब की तरफ शाम का इलाक़ा, ये पूरा इलाक़ा ईसाइयों के कंट्रोल में था। और आज जिसे शाम कहा जाता है वो भी, और उसके इर्द गिर्द के भी इलाक़े बहुत सारे, वो शाम ही की सरज़मीन कहलाते थे। और यहाँ जो कौम बस्ती थी उनको रूमी कहा जाता था। ये फिर खिसकते खिसकते पीछे चले गए जहाँ, जिसको आज इटली में रोम कहा जाता है। इटली का एक शहर है रोम, तो ये उसी रूम से निकला है। लेकिन ये पहले यहाँ नहीं था, बल्कि इससे अरब की तरफ थोड़ा आगे था। यहाँ ईसाइयों की मजबूत हुकूमत थी, और एक तरफ ये ईरान जो है, जिसको फ़ारिस कहा जाता था, यहाँ आग की पूजा करने वालों की हुकूमत थी, जो अहले किताब नहीं थे, पैगम्बरों को नहीं मानते थे, आग की परस्तिश किया करते थे अहले फ़ारिस। तो ये जो शाम की सरज़मीन थी, ये अरबों के ज़्यादा करीब थी, और फ़ारिस की जो सरज़मीन थी ये निस्बतन अरब से दूर थी। अब इस्लाम जो दीन बरहक है, वो ईसाइयत उसके ज़्यादा करीब है, क्योंकि ईसाई तमाम पैगम्बरों पर ईमान रखते हैं सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हुआ ये था कि फ़ारिस की लड़ाई हुई अदरात के मकाम पर। ये अदरात जो है, ये शाम ही का एक शहर है। तो चूँकि शाम के इलाके में आता था और हुकूमत रूमियों की थी, तो इसको भी रूम कहा गया, यानी मजाज़न आप इसको रूम कह सकते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई हुई और इसमें रूमियों को शिकस्त हो गई, यानी फ़ारिस इतनी दूर से चल के आए और रूमियों को तहस नहस कर दिया, उन्होंने शिकस्त दे दी। मुशरिकीन मक्का ने इससे ये प्रोपेगेंडा करना शुरू किया कि देखो, अल्लाह अगर इस्लाम के साथ है, पैगम्बरों के साथ है, आसमानी किताबों के साथ है, तो अहले किताब को फ़तह होनी चाहिए, इसलिए कि उनकी गुमराही तो कम दर्जे की है। तो ये तो पता चल रहा है कि जो अल्लाह है ना, जो आसमानों पे खुदा है, वो साथ है मुशरिकीन के। तो हम भी मुशरिक हैं, एक खुदा के अलावा 20 खुदाओं को मानते हैं। और जो फ़ारिस लोग हैं, अहले फ़ारिस हैं, वो भी 20 खुदाओं को मानते हैं, आग की पूजा भी करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको पता है, जो शिर्क करता है वो एक खुदा को थोड़ी मानता है, यानी अल्लाह के अलावा सिर्फ एक माबूद थोड़ी होता है, फिर अल्लाह के अलावा तो हर चीज़ को उसने माबूद बनाया होता है। तो मुशरिकीन मक्का ने बोला कि भाई, इससे साफ पता चलता है कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है ना, जो हमें पैगम्बरों के वाक़यात सुनाते हैं, आसमानी किताबों का तज़किरा करते हैं, युमिनून बिल ग़ैबि वमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, हम पिछली तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं। तो ये सारा सिलसिला ही आसमानी किताबों का गलत है, ये है ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल के लिबरल लोग, मुल्हिद लोग जब इस्लाम पे रद्द करते हैं तो साथ साथ ईसाइयत पे भी रद्द करते हैं। जब इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं तो ईसाइयत और यहूदियत का भी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में तो वो कहते हैं ये सब एक ही कच्चे छट्टे हैं और ये सब एक जैसे ही हैं। जब उलमा को बुरा भला कहना होता है तो वो ईसाई पादरियों की मिसालें दे रहे होते हैं, पादरी ये करते थे तो मौलवी भी ये करते हैं, उलमा भी ये करते हैं, इस तरह की बातें। तो मुशरिकीन ने बगले बजाना शुरू कर दी, मुसलमानों को इससे गम हुआ। अरब में फ़ाल लेने का बड़ा दस्तूर था। फ़ाल का मतलब एक काम हुआ है ना, उससे ये फ़ाल लेना, शुगून लेना जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना बदशुगुनी, भाई ये हुआ है तो इसका मतलब अब ये भी होगा। तो बदशुगुनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ अरबों ने लेना शुरू कर दी, मुशरिकीन मक्का ने, कि अहले किताब अगर मग़लूब हो गए हैं, हालांकि वो निस्बतन इस्लाम के ज़्यादा करीब हैं, तो इट मीन्स कि इस्लाम भी मग़लूब होगा। तो ये बदर से पहले का वाक़या है, ग़ज़वा बदर से। तो उस पे मुसलमान गमज़दा हुए। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, अहले इस्लाम को तसल्ली दी कि अनकरीब अल्लाह रूमियों को अहले फ़ारिस पे गालिब कर देगा। तो ये जो मुशरिकीन एक अपने हक़ में एक नेक फ़ाल ले रहे हैं और मुसलमानों के हक़ में बदशुगूनी ले रहे हैं, ये इनका ज़ाम टूट जाएगा और अल्लाह अहले किताब को मुशरिकीन पर, जो फ़ारिस के मुशरिकीन हैं, उन पर अल्लाह ग़लबा अता फ़रमाएगा। तो अब इस मफ़हूम को सामने रख के आयत समझिए। गुलिबतिर रूम, रूमी मग़लूब हो गए, यानी शिकस्त खा गए। फ़ी अदनल अर्ज़, ज़मीन के करीबी हिस्से में। अर्ज़ से मुराद है अरबों की ज़मीन। अदना, दना या दुनू, दुनूवन, ये मैं तफसीर बता, सॉरी वो
گرامر بتا چکا ہوں. ادنى الارض قریب کی زمین میں. قریب کا مطلب فارس کی نسبت جو قریب کی زمین تھی نا، شام کی سرزمین، وہاں پر رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ اپنے غلبے کے بعد یعنی مغلوب ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں سَيَغْلِبُونَ، عن قریب غالب آ جائیں گے. فی بِضْعِ سِنِينَ، کتنے عرصے میں اللہ غالب آئیں گے؟ چند سالوں میں. بِضْع کہتے ہیں چند کو، چند کا اطلاق جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا چند سال، تو یہ 9 سال میں غالب آئے. پھر 9 سال. فی بِضْعِ سِنِينَ، چند سالوں میں. للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم ہے. من قبل، پہلے بھی، ومن بعد، بعد میں بھی. کیا مطلب؟ بھائی اگر وہ مغلوب ہوئے تھے تو مغلوب ہونے سے پہلے بھی اللہ کا حکم تھا، مغلوب ہونے کے بعد بھی اللہ کا حکم چلے گا. یعنی اگر ان کو شکست ہوئی تھی پہلے، تو وہ پہلے شکست بھی اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، تو جب اللہ چاہے گا تو پانسا پلٹ دے گا، تو غالب آ جائیں گے. تو اس میں اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اتنا واویلا پیٹنے کی کیا بات ہے؟ تلک الایام نداولھا بین الناس، قرآن میں دوسرے مقام پر ہے. ہم یہ ایام لوگوں کے درمیان گھماتے ہیں، کبھی کسی کو فتح، کسی کو شکست، کبھی کسی کو شکست اور دوسرے کو فتح. تو اللہ ہی کے لیے حکم ہے. وَيَوْمَئِذٍ، اور جس دن ایسا ہوگا. یومئذ کا مفہوم کئی بار آ چکا ہے. جس دن ایسا ہوگا یعنی رومی جب غالب آئیں گے. یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی، فرحت حاصل ہوگی. 2 خوشیاں ہوں گی. ایک خوشی تو پیشگوئی پوری ہونے کی، اور دوسری خوشی کہ اللہ اہل کتاب کے ساتھ ہے. جو مشرکین کا زعم ہے نا، یہ ٹوٹ جائے گا زعم، یعنی ان کے خیال کے مطابق. ورنہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اگر بالفرض وہ اہل کتاب ہمیشہ مغلوب ہی ہو جاتے تو بھی یہ اس بات کی دلیل نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دی اللہ تعالیٰ نے. یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مشرکین کا ایگزام تو ٹوٹ جائے گا نا اس سے، اور ایک ظاہری درجے میں مسلمانوں کو خوشی تو ہوگی. تو یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی. وہ 2 خوشیاں ہیں. ایک تو پیشگوئی پوری ہونے کی، کیونکہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہوگی کہ آپ نے چند سالوں کا کہا اور 9 سال کے اندر یہ فتح ہو گئی. بہت زیادہ سال نہیں لگے، 15 20 30 سال. 9 کا عدد بھی عربی میں بیضع پر اطلاق ہوتا ہے اس کا. جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں ان سب میں یہی ہے کہ عربی زبان میں اس پہ بہت سارے شواہد بھی ہیں عرب شاعری میں کہ بیضع کا جو لفظ ہے وہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی چند میں 9 کا عدد بھی داخل ہے. یفرح المؤمنون، مومنین کو خوشی ہوگی کہ بھئی اللہ اہل کتاب کے ساتھ ہے، مشرکین کو اللہ ناپسند کرتا ہے. بنصر اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ہوگا. ینصر من یشاء، جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے. وہو العزیز، وہ زبردست غالب ہے. الرحیم، اور رحمت والا ہے. غالب ہے جب چاہتا ہے، جس کو غلبہ عطا کرتا ہے، اور رحمت والا بھی ہے. ظاہر ہے کس کے لیے رحمت والا؟ جو اس کی مان کے چلتے ہیں. تو اہل کتاب جو عیسائی لوگ ہیں، جو کرسچینٹی ہے، وہ مشرکین کی نسبت تو بہرحال دین کے زیادہ قریب ہے، یعنی دین برحق کے. تو اس سے ہمیں دیکھیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ گمراہی اگر ختم نہیں ہو سکتی نا، تو کم ہونے پہ بھی خوش ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر اہل فارس غالب آ جاتے. وہ تو پکے کافر تھے، پکے مشرک تھے. وہ تو آگ کی پوجا کرتے تھے. ان کو سیدھے راستے پہ لانا زیادہ مشکل تھا. تو اس لیے جب اہل کتاب کی اور آگ کی پوجا کرنے والوں کی لڑائی ہوگی، تو پھر ہمارا جو میلان ہوگا وہ عیسائیوں کی طرف زیادہ ہوگا، کیونکہ ان کی گمراہی ان کی نسبت کم ہے. جب تک اور کوئی دوسرا فساد نہ ہو. بعض دفعہ کوئی دوسرا فساد ہوتا ہے اس میں تو ایک الگ بات ہے. یعنی اہون البلیتین، یہ اصول یاد رکھیں شریعت کا کہ ہمیشہ 2 بڑی برائیوں میں سے دیکھا جائے گا نسبتاً کون سی برائی چھوٹی ہے. تو اگر برائی کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو کوشش کی جائے گی، کم کیا جا سکتا ہو تو کم کو قبول کیا جائے گا. دوسرے مقام پہ بھی دیکھیں قرآن مجید نے اہل کتاب میں اور عام غیر مسلموں میں فرق کیا ہے. دعوت تبلیغ کا انداز اہل کتاب کے لیے نرم رکھا گیا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اہل کتاب آؤ، تمہارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ان پہ آ جاؤ. اور لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اہل کتاب سے جب بات کرو احسن انداز سے بات کرو. پھر ان کی عورتوں سے نکاح کو حلال کیا، پھر ان کے ذبیحہ کو حلال کیا. تو یہ جو سارے الگ سے احکامات اللہ تعالی نے دیے ہیں، یہ فرق کرنے کے لیے کہ بڑی گمراہی اور چھوٹی گمراہی میں فرق ہے. اور آپ آج مشاہدہ کر لیں تو آپ دیکھ لیں وہ اسٹیٹس جو کسی زمانے میں عیسائی اسٹیٹس رہی ہیں، جیسے یورپ، امریکہ، یعنی وہاں عیسائیوں کی کثرت ہے،
تو ان میں آپ کو انسانیت پہ ظلم کا ریشو نسبتاً کم نظر آئے گا ان اسٹیٹس کی نسبت جو اہل کتاب، ان میں اہل کتاب کی کثرت نہیں ہے. جیسے رشیا دیکھ لیں آپ، جو پہلے سوویت یونین تھا، روس، اور چائنا وغیرہ دیکھ لیں آپ، تو ان کی جو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو روس، سوویت یونین کی ہسٹری تو بہت زیادہ بھیانک ہے، بہت زیادہ بھیانک ہے. انہوں نے تو کبھی کسی کی رائے کا احترام کیا ہی نہیں، اور جو افغانستان میں کیا اور اس سے پہلے جو ریاستوں کو کچلنے کے لیے یہ بدترین ظلم کرتے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ یورپ اور امریکہ بھی کم ظالم نہیں ہے، ساری دنیا مانتی ہے ان کی پالیسیاں کیسے غریبوں کا خون چوس رہی ہیں، لیکن اس درجے کی اگر کمپیئر کریں گے، کمپیئر آپ کریں گے تو وہ لوگ جو خدا کے بالکل ہی منکر رہے ہیں، یا وہ آگ کی پوجا کرتے رہے ہیں، یا اہل کتاب نہیں ہیں، تو آپ میں کو ان میں جو ظلم کا ریشو ہے وہ نسبتاً بہت زیادہ ملے گا آپ کو. وہ زیادہ سخت دل ہوتے ہیں. طہارت میں، خوراکوں میں بھی آپ کو آج بھی اہل کتاب اور دیگر غیر مسلمین میں فرق ہے. جو دیگر غیر مسلمین ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کتے بلیاں بھی کھا رہے ہیں اور ویسے سے گند بلا کھا جاتے ہیں وہ، جبکہ آپ کو عیسائیوں میں، یہودیوں میں وہ ان کی خوراک کا عام طور پر وہ حصہ وہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے گا. کتے بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، وہ سور کھاتے ہیں، وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی یہ حرام ہے. لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پاکیزہ چیزیں کھاتے ہیں. کمپیئر کریں گے نا اگر، تو آپ کو ہدایت کے آج بھی دیگر غیر مسلموں سے یہودیت اور عیسائیت زیادہ قریب نظر آئے گی. کمپیئر اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یعنی ایسا ہوگا کہ رومی غالب آ جائیں گے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اچھا، جب یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے تو اسی سال اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی ہے. تو وہ جو بدشگونی لے رہے تھے نا مشرکین مسلمانوں کے خلاف، اس کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی ختم کر دیا، یعنی بتا دیا کہ اللہ اہل اسلام کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیسی مضبوط دلیل ہے یہ آیت. 9 سال پہلے پیش گوئی کر دینا کہ 9 سال کے بعد یہ کچھ ہوگا، اور اس کے لیے الفاظ بھی ایسے کنفیوژن والے استعمال نہ کرنا کہ بھئی میں بھی پاسبل ہے ہو جائے ایسا، تاکہ جب بعد میں ہو جائے تو ہم کہیں دیکھو ہم نے تو کہا تھا نا، اور نہیں ہو تو کہہ دیں ہم نے کون سا کوئی پکا وعدہ کیا تھا. لیکن کیسے کانفیڈنٹلی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پورے کانفیڈنٹ ہو کے آپ یہ بات کریں. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی 9 سال کے بعد لازمی، 9 سال نہیں یعنی چند سالوں کے بعد لازمی ایسا ہوگا، لازمی ایسا ہوگا. اچھا، عجیب بات یہ کہ بیضع کا جو لفظ ہے نا، چند پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو زیادہ تر اہل لغت اس طرف گئے ہیں 3 سے لے کے 9 سال، کیونکہ 10 میں پھر جو ہے نا ایک نئی گنتی شروع ہو جاتی ہے، عدد چینج ہو جاتا ہے. تو زیادہ تر لوگ اسی طرف گئے ہیں کہ یہ 3 سے کم تو عربی میں جمع ہوتی نہیں ہے، وہ تو 2 کا پر اطلاق ہوتا ہے. اور 9 سے اوپر جو ہے 9 کا عدد کے بعد عدد چینج ہو جاتا ہے، تو یہ کثرت کی علامت ہے کہ بھئی اب یہ ایک گنتی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے. پہلے یعنی 9، پھر 1 0، پھر 1 1، پھر 1 2، اس طرح سے شروع ہو جاتی ہے. تو زیادہ تر جو لوگ گئے ہیں نا اہل لغت، وہ کہتے ہیں کہ 9 کا عدد جو ہے چند کے لفظ کی انتہا ہے. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے بعد فتح عطا فرمائی تاکہ مشرکین کو خوب موقع مل جائے، اور وہ 7-8 سال کے بعد چیخیں کہ بھئی دیکھو پیش گوئی پوری نہیں ہو رہی، اور اللہ بالکل اینڈ میں جا کے پوری کرے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عادت رہی ہے کہ وہ نیک لوگوں کو بھی آزماتا ہے اور بروں کو بھی موقع دیتا ہے، کہ تاکہ پھر بعد میں ان کو پر حجت تمام ہو جائے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ کے وعدے معاذ اللہ سیاسی ہوتے ہیں. کیوں لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں. ظاہر کا مطلب ظاہری اسباب، جو اوپر نظر آ رہا ہے نا اس کو دیکھ کے فیوچر کے فیصلے کر لیتے ہیں. کرنے بھی چاہیے، لیکن جب اللہ کے خلاف جا رہے ہوں پھر نہیں کرنے چاہیے. تو یہاں بھی انہوں نے ایک ظاہری طور پر دیکھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی تو فوراً فیصلہ کر لیا. بھائی بہت ساری چیزوں میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، تو اہل ایمان کبھی بھی ظاہر کو نہیں دیکھتے. ظاہر کے ساتھ پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، پھر ظاہر کو دیکھتے ہیں.
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، فرمایا یہ لوگ آخرت سے غافل ہیں، کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں نا، ظاہر میں تو آپ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو رہے ہیں، تو آخرت میں تو ایمان لانے کے لیے بہت ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے، یہ سوچنا پڑتا ہے اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، ویسے ہی بنا کے ختم کر دے گا، تو یہ سب چیزیں سوچنی پڑتی ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں سوچتے، بس ظاہر کو دیکھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ظاہر کو مت دیکھو، غور کرو، ڈیپتھ میں جاؤ اس کائنات کی، اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ویسے ہی دنیا میں نہیں آئے ہو، بلکہ اس کے بعد ایک آخرت بھی ہے جس میں تمہارا حساب و کتاب ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یتفکروا فی انفسہم، یا کیا یہ لوگ اپنے دلوں میں تفکر نہیں کرتے؟ خوب تفکر، میں نے بار بار بتایا نا، باب تفاعل، تو خوب تکلف کے ساتھ غور کرنا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ نہیں بنایا اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کسی حکمت کے ساتھ، یہ اس کا مطلب کئی دفعہ بتا چکا ہوں، حق کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکمت کی وجہ سے بنایا، ایسی باطل تھوڑی بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ تم غور و فکر کرو، خوب گہرائی میں جا کے دیکھو، یہ کائنات ایسے ہی بن گئی کہ تم لائف میں انجوائے کرو اور بس ترقی کرو اور اس کے بعد مر کے ختم ہو جاؤ؟ تو یہ پورا نظام سجانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی کہ صرف مار کے ختم کر دینا تھا؟ اس پوری کائنات کا مقصود انسان ہے، اور وہ 50-60 سال لے کے آتا ہے اور 60 سال کے بعد مر جاتا ہے اور کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، تو یہ اس لیے بنایا ہے، یہ پھر حق کے ساتھ نہیں تو باطل بنایا ہے۔ میں ایک بہت محنت کے ساتھ کوئی عمارت تعمیر کرتا ہوں، لوگ پوچھیں کیوں بنائی؟ بس توڑنے کے لیے بنائی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ باطل کام کیا آپ نے، کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے، کوئی حکمت ہونی چاہیے۔ تو اللہ بتاتے ہیں کہ ایسے ہی بنا دی، بس کوئی حکمت نہیں ہے۔ تو اگر وہ حکمت یہ نہیں ہے کہ حساب و کتاب ہوگا اور لوگوں کی آزمائش ہے، تو تم بتاؤ پھر کیا حکمت ہے؟ تمہارے پاس اگر کوئی حکمت نہیں ہے، تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر اللہ جو جواب دے رہا ہے اس کو مان لو، وہ یہی حکمت ہے کہ تمہیں آزمائش کے لیے بنایا اور مر کے ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے، یہ مطلب ہے کہ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے۔ فرمایا کہ وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اور ایک متعین مدت تک کے لیے بنایا ہے۔ جب یہ کائنات میں غور کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو تم بھی فنا ہونے والے ہو۔ ایک اجل مسمى ہے، یعنی ایک متعین ٹائم ہے جس پہ یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، پھر اللہ شکایت کر رہے ہیں انسانوں سے، اور بہت سے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ایسے ہی رہے گی اور کوئی اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ ختم ہونے کا، بہت سے لوگ تو یہی نہیں مانتے کہ ختم ہو جائے گا، جو مانتے ہیں ختم ہو جائے گا تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں مانتے، کہتے ہیں بس اللہ نے بنایا یا خود بخود بنی، بس ایسے ہی ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، یہ دلیل تھی عقلی کہ خود کائنات میں ہی غور کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اس کا کوئی مقصد ہے۔ اب نقل کو پیش کیا جا رہا ہے، روایات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ روایات سے مراد جو ہمارے پاس پچھلی امتوں کے واقعات ہیں اور جن کے کھنڈرات موجود ہیں، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، کہ پھر دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ان لوگوں کا ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ، یہ لوگ زیادہ سخت تھے ان سے قوت کے اعتبار سے، یعنی زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو بویا تھا، خوب لہلہاتی کھیتیاں پیدا کی تھیں۔ وَعَمَرُوهَا، اور تعمیرات بھی کی تھیں، بڑے بڑے محلات بنا لیے تھے۔ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، جتنا ان عربوں نے آباد کیا ہے اس سے زیادہ آباد کر چکے تھے یہ لوگ زمینوں کو۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، بس اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود ایسے تھے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، ظلم کرتے تھے یہ۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، پھر ہوا ان لوگوں کا انجام جنہوں نے اساءوا، برا کیا۔ کیا انجام ہوا؟ السوء، برا۔ سوء ضربہ کی طرح ہے، ضربہ، اضربوا اس میں تفضیل ہے نا، تو ضربہ اس کی مؤنث، تو اسوأ زیادہ برا، سوء یہ بھی زیادہ برا، لیکن سوء مؤنث کے لیے، تو یہ چونکہ العاقبہ مؤنث لفظ ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے سوء کا لفظ لایا کہ انجام ہوا السوء، برا انجام۔ عاقبہ مؤنث ہے نا، آخر میں تا آ رہی ہے، تو اسوأ کے بجائے سوء کا لفظ لایا گیا، اضربوا کے بجائے ضربہ کا صیغہ لایا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے برا کیا ان کا انجام ہوا سوء، بہت برا انجام ہوا ان کا۔ کیوں؟ ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
آج بھی یہی ہے کہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ جو ایتھیس اور لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، اسلامی آیات کا، کلچر یعنی اسلامی کلچر کا، ایک ایک چیز کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو نہیں پتہ کہ اصل میں وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔